बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दीन से दुनिया तक के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक जो कि उम्मत का महीना, खूबसूरत सा महीना, और हम इसमें अपनी रहमत और बरकतें समेट रहे हैं और खूबसूरत सा महीना है। लेकिन इस माह मुबारक में भी अक्सर हम देखते हैं कि लोग कुछ बेहतियाती भी करते हैं खाने पीने में। यानी कि दिन भर आपका रोज़ा होता है, रोज़े के बाद आप ऐसी ग़िज़ायात खाते हैं, ऐसी अशिया इस्तेमाल करते हैं जिससे आप जो है दिन भर आपने नेकियां की, इबादत की। रोज़ा चूंकि आपको एक्टिव रखता है, क्योंकि एक साइंटिस्ट की रिसर्च के मुताबिक जब आप भूखे रहते हैं तो आपकी बॉडी के कुछ अनासिर होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कैंसर के बैक्टीरियाज को खाना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि इससे आप कैंसर की बीमारियों से, तमाम बीमारियों से महफूज रहते हैं, जो आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी बताया था कि रोज़ा आपको बीमारियों से और तमाम जो है जिस तरह भी जिस्मानी परेशानियों से बचाता है, महफूज रखता है। तो कुछ ऐसी बेहतियाती भी लोग करते हैं कि दिन भर आपने रोज़ा रखा और इफ्तारी में आपने जितना देखा उतना खा लिया, जितना देखा आपने बेहतियाती कर ली। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि रोज़े में किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखा जा सकता है, किस तरह से बेहतियाती करने से बचा जा सकता है, और किस तरह से इस माह मुबारक में जो है अपने अय्याम खास जो अपने रोज़े हैं, अपनी इबादत है, उसको खुशू व खुजू के साथ अदा किया जा सकता है। और इसी बात को करने के लिए, इस बात के हवाले से, इस प्रोग्राम के हवाले से, जो आज का हमारा मौजू है, इस मौजू के हवाले से एक बहुत ही जाने माने गेस्ट हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। एक मेहमान खुसूसी हमारे साथ मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं और होम्योपैथिक की दुनिया में उनकी अपनी एक मिसाल आप है। एक बहुत ही जाने माने होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद शफीक चिश्ती साहब की, जो कि आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे एक राज जानना चाहूंगी, सब बातें बाद में। लेकिन आज तक हमने आपको एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर देखा, लेकिन ये पोशीदा राज अब हम पर वाज़े हुआ है कि आप रूहानियत के सिलसिले से भी मुंसलिक हैं। माशाल्लाह से एक बहुत ही खूबसूरत बात, क्योंकि अक्सर दीन और दुनिया की बात करते हैं, दीन और दुनिया को लेके चलते हैं आप। तो सर, ये रूहानियत का सिलसिला किस तरह से शुरू हुआ, किस तरह से रूहानियत की दुनिया में कदम रखा, ये पोशीदा राज जो है आज वाज़े कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। और आपने वाकई राज को फाश करने का इरादा कर लिया। बिल्कुल कर लिया है आज तक। आज के दौर में जाहिर होना आसान और छुपाना मुश्किल होता है। बिल्कुल। मैं सिलसिले आलिया चिश्तिया मलंगिया से वाबस्ता हूँ और इस सिलसिले के बानी ख्वाजा अब्दुल शकूर मलंग बाबा कलंदर हैं। माशाल्लाह। और इस सिलसिले की इंतहाई अहम तरीन हस्ती ख्वाजा मोहम्मदीन शाह मलंगी बाबा औलिया हैं। और हुजूर मलंगी बाबा औलिया का जिसमें अतहर जो है, जिसमें मुबारक जो है, जिसमें खाकी जो है, वो उकाड़ा की सरजमीन मोहल्ला अलीपुर में दरबार आलिया मलंगिया में महफूज है। और दरबार आलिया मलंगिया के सज्जादा नशीन हुजूर ख्वाजा ज़हूरुल हक मसूद शाह अलमारूफ मखदूम बाबा जी सरकार हैं। मैं उनसे दस्ते बैत हूँ। और हुजूर के बाद हुजूर की अलालत की वजह से आपके शहजादगान इस वक्त इस पूरे सिलसिले को लेकर चल रहे हैं। हमारा पूरा सिलसिला जो है वो 100 साल पर मुहीत है। और इस सिलसिले ने अब तक लोगों में दीन की तालीम, तसव्वुफ़ की तालीम को आम किया और उनके कुलूब को मनव्वर किया, लोगों में तसव्वुफ़ का हकीकी शऊर पैदा किया। तो ये सिलसिले की खूबसूरती है। माशाल्लाह। तो मैं गुज़िश्ता तकरीबन 35-36 साल से वाबस्ता हूँ। माशाल्लाह, लेकिन ये राज अब वाज़े हुआ। ये आज आपने पता नहीं कहाँ से बहरहाल नवाजिश। बिल्कुल बिल्कुल। सर, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि आप एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। जब भी मैं आपसे दीन की बात करती हूँ, दुनिया की बात करती हूँ, तो आप दुनिया की बात में दीन को बिल्कुल से इंक्लूड करते हैं। बिल्कुल दीन को जो है आप इसमें दीन को और दुनिया को साथ ले लेके चलते हैं। सबसे पहले सवाल तो मैं आपसे ये कहूँगी, जैसे हमने आज का टॉपिक स्टार्ट किया कि माह रमज़ान मुबारक में लोग बहुत बेहतियाती करते हैं। आपको एक मुबारक महीना दिया गया है इबादत के लिए, जो है
آپ اس میں عبادات کا اہتمام کریں. لیکن لوگ یہ کرتے ہیں اکثر کہ ماشاءاللہ سے اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت سب کو بے بہا رزق عطا فرماتا ہے، لیکن دسترخوان پر بے تحاشا نعمتیں دیکھ کر لوگ جو ہے وہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور پھر کچھ جسمانی بیماریوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب صحابہ کرام یا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محض ایک کھجور کے ساتھ، ایک پانی کے ساتھ روزہ کھولتے تھے، اور یقین جانے اس میں اتنی فراحت ملتی ہے کہ جب میں ایک کھجور کھاتی ہوں اور ایک گلاس پانی کا پیتی ہوں مجھے اتنا سکون ملتا ہے کہ اس سے بہتر سکون کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جا بجا مشروبات، جا بجا جو ہے وہ تلی ہوئی اشیاء، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو سر رمضان، روزہ اور صحت، اس کے متعلق کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ اچھا، سوال ایک آپ کے تاثرات کیا ہیں اس حوالے سے؟ بات یہ ہے کہ بظاہر سوال بہت مختصر ہے، لیکن جواب اس کا جو ہے نا وہ مختصر نہیں ہو سکتا. بالکل. اس لیے کہ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب ایک آیت ہے، اسٹارٹنگ میں ایک کام کرنے کی دعوت ہے کہ آپ پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. بے شک. دوسرے حصے میں موٹیویشن دی جا رہی ہے کہ یہ صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے تھے، اس سے پہلے والوں نے بھی رکھے ہیں. بالکل. اور پھر اس کا نچوڑ دیا گیا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اب سوال یہاں یہ آتا ہے کہ یہ متقی اور پرہیزگار کا مطلب کیا ہے؟ کامنلی اگر ہم دیکھیں تو متقی اور پرہیزگار سے ایک عام سا جو مطلب لیا جاتا ہے وہ یہ کہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان چیزوں کی پابندی کر لے، ہمارے نزدیک وہ متقی ہو جاتا ہے. بے شک. لیکن کیا انہی باتوں سے صرف متقی ہو سکتا ہے، یا اس آیت کا مفہوم یہی دعوت دے رہا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ایسا کرنا ہے، یہ تو فرضوں میں شامل ہے، کرنا ہی کرنا ہے، اور اس کے کرنے والا یقیناً متقی ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک طرف وہ یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے اور پھر کہیں کونے میں بیٹھ کر دعا مانگ رہا ہوتا ہے، یا اللہ پاک میں یہ سب کچھ تو کر رہا ہوں لیکن ایک چھوٹی سی غلطی میرے اندر ہے، وہ تو نظر انداز کر دے. تو وہ اپنے سسٹم کو تبدیل نہیں کرے گا، اس کی ذات نے جو قانون بنا دیا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. لہذا اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ جو خرابی ہے اس خرابی کو دور کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ سب کچھ تو کریں لیکن کاروبار میں ڈنڈی ماریں، ناپ تول میں خیانت کریں، امانت میں خیانت کریں، چوری، دغا بازی، غیبت، یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو پھر اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے، متقی کی کیٹیگری میں. متقی کے لیے لازم ہے کہ یہ ساری چیزیں اسے لازم چھوڑنی ہوں گی. فرض کیے تو کیا کیے، فرض تو کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اخلاق حمیدہ جس کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس کا کرنا زیادہ لازم ہے. وہ کریں گے تب جا کر اس متقی پر آ جائیں گے. اب آپ نے کہا کہ لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، روزہ رکھ کر بھی بے احتیاطی کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ صحیح کہا آپ نے کہ سب سے بڑی جو بد احتیاطی ہے وہ یہ ہے کہ ہم رات کے وقت یعنی افطاری کے وقت جو ہے پکوڑوں پر تو ٹوٹ پڑتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور یہ جو پکوڑے ہیں ہماری یہ ٹوٹل چکنائی ہیں، مطلب ہم تل کے بنا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اس تلے ہوئے کچھ اور آئٹمس بھی ہیں جو ہم مطلب افطار میں کھاتے ہیں. بات یہ ہے کہ روزے نے صبح کے وقت جو کچھ آپ نے کھایا تھا اس کے بعد آپ رک گئے تھے تو اندر کے میٹابولزم نے چکنائی کو ڈیزالو کیا تھا. چکنائی کا ڈیزالو ہونا آپ کی فیور میں تھا. بالکل. آپ نے جیسے ہی شام ہوئی تو جتنی محنت دن بھر اللہ کی قدرت سے آپ کے فائدے کے لیے روزے کی حالت میں ہوئی کہ آپ نے چکنائی کم کر لی، وہ شام ہوتی آپ نے پوری کر دی. تو جسمانی لحاظ سے آپ نے کیا حاصل کیا؟ جسمانی لحاظ سے آپ نے روزے سے کچھ نہیں حاصل کیا. لیکن روزے سے جسمانی حالت سے تو حاصل ہی نہیں کرنا ہے. روزہ تو تقاضا کرتا ہے کہ روحانی تربیت ہو، یعنی ہر وہ کام
جو اللہ کی طرف سے ہمیں دعوت ہے. ہم عام زندگی میں عام دنوں میں رمضان سے ہٹ کر بہانے بنا لیتے ہیں. وہ جی بیوی بچوں کا مسئلہ تھا, وہ ہمارے روزگار کا مسئلہ تھا, وہ ہمیں ٹائم نہیں ملا, ہم کام میں اتنے مصروف تھے کہ ہمارے ذہن سے ہی نکل گیا. لیکن رمضان ایسا ہوتا ہے کہ وہ شیڈولڈ ہے, اس شیڈول کے گرد رہنا ہے آپ کو. سحری کرنی ہے تو اسی ٹائم پہ, اس سے لیٹ ہو گئے تو سحری ختم ہو جائے گی. پھر اس کے بعد آپ پر باؤنڈنگس ہیں, آپ نے کچھ نہیں کھانا پینا, اور صرف کھانے پینے تک تو رکنا نہیں ہے. پھر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آنکھوں کی احتیاط, ہاتھوں کی احتیاط, جسم کی احتیاط, یعنی ہر چیز کی احتیاط کرنی ہے. اور احتیاط سے مطلب یہ ہے کہ حدود کے اندر رہنا ہے, پابندی کرنی ہے, اس سے آگے نہیں بڑھنا. تو اگر ہم یہ سب کچھ حاصل کریں تو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ بندہ مجھے حاصل کرے, بندہ مجھے پا لے. بالکل. تو وہ بہانے دیتا ہے, یہ کرو, میں تمہارے بہت قریب ہوں, تمہارے شہرت سے بھی قریب ہوں, تو مجھے پا لو گے. لیکن بندہ غفلت کر جاتا ہے. تو پھر رمضان اس کی ٹریننگ کے لیے آ جاتا ہے. ایکچوئل رمضان جو ہے وہ بنیادی طور پر ٹریننگ کے لیے آیا ہے کہ میں نے 1 مہینہ اے انسان تجھے بہترین ماحول دے دیا ہے کہ تو میری طرف کیسے آ سکتا ہے. بالکل. اور جب تو میری طرف آ جائے گا تو پھر میں نے آخری اشرہ بھی تجھے دے دی ہے کہ اب تو ایسا کر گوشہ نشین ہو جا, اب تو ہے اور میں ہوں. یہ انتہا ہے اس کی کہ اب تو ہے اور میں ہوں. یہ موبائل, یہ لیپ ٹاپ, یہ اب اس وقت نہیں ہونے چاہیے. اب تیرا رابطہ ڈائریکٹ میرے سے ہے. تو یہ جو موقع دے رہا ہے رمضان, وہ اصل میں تو یہ موقع دے رہا ہے کہ بندہ اپنے مالک کو پہچانے بھی صحیح, اس کو پانے کی جستجو بھی کرے. تو رمضان میں جو بے احتیاطیں ہوتی ہیں جسمانی لحاظ سے بھی ہوتی ہیں, اور اصل تو روحانی لحاظ سے ہوتی ہیں. اور روحانی لحاظ سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا وہ بنیادی مقصد جس کے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں وہ بندہ ضائع کر دیتا ہے. جی صحیح. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی کون سی غذائیں استعمال کی جانی چاہیے روزے کے بعد اور سحری کے لیے خاص کر؟ کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ سحری کے بعد فجر کی نماز ادا کی, کچھ دیر جاگے, اشراق کی نماز ادا کی, پھر ہم سو گئے, یا اگر آفیشیل بندے ہیں تو وہ آفس نکل گئے. صحیح. تو آپ کے لحاظ سے, آپ کے خیال سے جو بہترین سحری ہے وہ کیا ہونی چاہیے, بہترین افطاری ہے وہ کیا ہونی چاہیے, کیسی غذائیں استعمال کرنی چاہیے؟ روزہ بنیادی طور پر آپ کو کیا دعوت دے رہا ہے؟ روزہ دعوت دے رہا ہے کہ کم سے کم کھانا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کی طرف مائل ہونا ہے. بالکل. اچھا, جو لوگ کم سے کم کھائیں گے نا, ان کو زیادہ آسانی ہوگی روزہ رکھنے میں. اور جو پہلے سے پلان کر لیتے ہیں کہ بھائی میں نے 12-13 گھنٹے 14 گھنٹے جو ہے وہ بھوکا رہنا ہے, لہٰذا میں کھانا بھی پیٹ بھر کے کھا لوں اور پانی بھی اتنا پی لوں کہ شام تک چلے. ایسا ہی ہے, کیونکہ ہم اونٹ تو ہے نہیں کہ ہمارے پیٹ میں پانی کی تھیلی ہے. اب سیدھی سی بات ہے کہ اونٹ تو ہے نہیں جو پانی اسٹور ہو جائے. تو پانی کا تو ایک سسٹم ہے. آپ کا جسم پانی کو بیلنس کرتا ہے جسم کے اندر تاکہ ٹمپریچر بیلنس رہے. اگر ایکسیسو پانی پی لیا تو وہ سورج نکلنے سے پہلے تک جو ہے ڈرین آؤٹ ہو چکا ہوتا ہے, تو آپ نے کیوں پیا؟ بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایکسیسو کھانا کھا لیا تو کھانے نے تو اپنے پیریڈ پہ ڈائجسٹ ہونا ہی ہونا ہے, آپ کم کھائیں یا زیادہ کھائیں. لیکن اگر آپ نے زیادہ کھا لیا ہے تو آپ نے اپنے اسٹمک پر خود سے لوڈ ڈال لیا. تو وہ میٹابولزم جو روزے سے حاصل ہونا تھا, میٹابولزم میں کیا ہوگا کہ ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ سسٹمیٹک چلے گا. نیچر نے, اس ذات لاشریک نے ہمارے اندر بے شمار نعمتیں پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں. ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ ہم جو کچھ کھاتے پیتے ہیں وہ ایک خاص پروسیس سے ڈائجسٹ ہوتا ہے. لیکن اگر ہم کھانا پینا چھوڑ دیں تو نیچر کا ڈیفنس سسٹم یہ کرتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر سے ڈھونڈتا ہے کہ کیا کوئی ایسی چیز ٹاکسک کی شکل میں پڑی ہے جو جسم کو نقصان پہنچا رہی ہے. تو سب سے پہلے باڈی اس کو جو ہے وہ کھانا شروع کر دیتی ہے. صحیح ہے. اب وہ ٹاکسک ختم ہو جائے گا, یعنی باڈی کی اس ایفرٹ سے جو آپ فاسٹنگ میں حاصل کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ٹاکسک ختم ہو جائے گا.
اسی کی بیس پر وہ آپ نے پرومو میں کہا کہ کینسر کا ٹریٹمنٹ بن جاتا ہے. ہم اس پر بات کریں گے، کینسر کے ٹریٹمنٹ پر ہم بات کریں گے، لیکن لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ. دوبارہ حاضر ہوں گے اس چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد شفیق چشتی صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. جی سر. اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ مطلب ناشتے میں یا سحری میں جو ہے وہ غیر ضروری کھا لیا اور باڈی کو میٹابولزم پر بوجھ ڈال دیا. جی. نیچر یہ سیفٹی چاہتی تھی کہ اندر جو ٹاکسک ہے وہ ختم ہو. ایک بات. دوسری خوبصورتی یہ ہے کہ جسم میں ہی موجود وہ اسٹوریج انرجی جو کسی وقت آپ نے غیر ضروری لے لی تھی وہ حاصل وہاں سے کرتا ہے. مثال کے طور پہ فیٹ جو ہے وہ انرجی، ہماری ایکسٹرا انرجی جو ہوتی ہے وہ فیٹ کی شکل میں ڈپازٹ ہوتی ہے. اب جسم نے اس فیٹ کو لینا شروع کر دیا تو اس فیٹ کو اپنے اس سیکرٹ میٹابولزم سے ڈائجسٹ کرے گا، انرجی میں کنورٹ کرے گا اور آپ کے جسم کے تمام سیلز کو جتنی انرجی چاہیے وہ دے گا. اب اگر ہم جو ہے اس میٹابولزم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو فاسٹنگ پراپر چاہیے. اگر ہم نے صبح میں غیر ضروری کھا لیا تو جو کام شروع ہونا تھا 4 گھنٹے بعد وہ کہیں دیر سے شروع ہوگا تو وہ رزلٹ آپ کو حاصل نہیں ہو سکیں گے. اسی طریقے سے ایوننگ میں یہ یعنی اب آ جاتی ہے بات کہ پھر کیا کھائیں. بات یہ ہے کہ آپ ناشتہ فرمان بھی ہے کہ اچھے انداز سے کریں تو ناشتہ کیجئے، سحری کیجئے جیسے روٹین میں کرتے ہیں ناشتے کی شکل میں، اب وہ سحری کی شکل میں کر لیجئے تو وہ انف ہے. لیکن اگر آپ سحری منیمائز بھی کریں گے تو خدا نخواستہ کوئی ویکنس نہیں ہوگی. فاسٹنگ کی خوبصورتی یہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے زیادہ کھا لیا ہے اور خدا نخواستہ پیشنٹ جو ہے وہ شوگر کا پیشنٹ ہے تو اب کیا ہوگا کہ جیسے ہی روزہ تھوڑا سا شروع ہی ہوا ہے تو کاربوہائیڈریٹس اور شوگر کا جو ریشو ہے وہ باڈی کے اندر بڑھ جائے گا، یعنی شوگر لیول جو ہے وہ بڑھ جائے گا. اب اگر شوگر لیول بڑھ جائے گا تو شوگر سے ریلیٹڈ تمام سائن اینڈ سمٹمز جو ہیں وہ جسم پر آنا شروع ہو جائیں گے. تو جسم کو جو فائدہ ہونا تھا اس کی جگہ آپ نے نقصان پہنچا لیا، نقصان ہونا شروع ہو جائے گا. تو ڈائبٹک پیشنٹ جو ہے وہ اپنی خوراک ایک خاص لمٹ میں کھائے، پانی ایک خاص لمٹ میں جو پینا ہے، جتنی پیاس ہے جتنی ضرورت ہے اتنا ہی پینا ہے. اگر ہم جسم کو اچھا پانی کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی لمبی فاسٹنگ ہے اور ہم تو پانی جلدی جلدی پیتے ہیں تو رمضان میں اگر ہم نے پانی صبح میں زیادہ نہ پیا تو کیسے دن گزرے گا. تو بات یہ ہے، ایک تو یہ کہ اس نے اپنے ٹائم پہ ڈرین آؤٹ ہو جانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جسم کا وہی انٹرنل سسٹم جو میٹابولزم پر کام کر رہا تھا اب نیورو ٹرانسمیٹر کے ذریعے آرڈر دیتا ہے کہ جو آپ کا واٹر لیول ہے اس کی اسٹوریج بنے. صحیح. تو غیر ضروری پانی تو جسم سے نکلے گا ہی نہیں. جتنی آپ کو نیڈ ہے وہ جسم خود سے اسٹور کرنا شروع کر دے گا. آپ کی بلڈ سرکولیشن اسی انداز سے نارمل رہے گی. تو یوں آپ کو سحری میں تو یہ چیزیں غیر ضروری نہیں لینی ہیں. افطاری میں آ جائیں تو افطاری میں ایک مثال تو میں نے ابھی دی آپ کو کہ مطلب تمام تلی ہوئی چیزیں ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے شوگر کے پیشنٹ کا ریفرنس لیں تو شوگر والا کہتا ہے سارا دن تو میں نے شوگر کی کوئی چیز ہی نہیں لی ہے تو اب کم سے کم شربت تو پی لوں. تو بھئی جیسے ہی شربت پیئیں گے تو آپ باڈی کے اندر ایک دم سے شوگر لیول بڑھا لیں گے. آپ کو اجازت ہے ایک مناسب کوانٹٹی میں آپ لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ جو ہے دوسرے روزے دار کی طرح کہیں کہ نہیں بھائی گرمیوں کے روزے میں نے تو پینا ہی پینا ہے تو آپ اپنے ساتھ زیادتی کریں گے. روزہ آپ کو تقوی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، آپ پھر ابھی تک جو ہے نفس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. نفس کہتا ہے کہ پیو، تقوی کہتا ہے چھوڑ دو کچھ نہیں ہوگا، جس نے فرض کیا ہے وہ جانے. بالکل ایسے ہی. یہی وہ وجہ ہے کہ اولیاء اللہ بزرگان دین جو ہیں وہ اس فارمولے پر عمل کرتے ہیں کہ اگر یہ تقوی کا سبب ہے بالکل اللہ کے نزدیک
متقی ہونے کا سبب ہے، تو وہ سال کے بیشتر حصے میں روزے رکھتے ہیں، اور ان کے روزے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ مختصر سی ان کی سحری ہوتی ہے، مختصر سی ان کی افطاری ہوتی ہے، باقی سارا ٹائم عبادت ہوتا ہے، یعنی وہ روحانی غذا لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی بھی بندہ روحانی غذا لینا شروع کر دے تو اللہ نے سب کو، آدم کی اولاد کو کہا ہے کہ آپ میرے نائب جو ہے وہ بن سکتے ہو، کوشش کرو۔ تو کوشش یہی ہے کہ اس کی طرف مائل ہو جائیں، باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، نفس کی خواہشات جو ہیں ان کو منیمائز کر دیں، اور وہ جو چاہتا ہے اس کی چاہت میں ڈوب جائیں کہ مالک تو نے اگر وعدہ کیا ہے تو تیری تو ہر بات سچی ہوتی ہے، تو ہمیں متقی بنا دے گا، تو ٹھیک ہے میں نے روزے رکھنے شروع کر دی ہیں، اور جس طرح تو چاہتا ہے اس طرح نہ صحیح اس کے قریب ترین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اب تو راضی ہو جا۔ تو وہ یقیناً راضی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے میری طرف ایک قدم تو چلو، میں تمہاری طرف 10 قدم چلوں گا، اور اگر میری طرف تم جو ہے وہ بھاگ کر آؤ گے تو میں اس سے زیادہ تیز آپ کی طرف بھاگتا ہوا آؤں گا۔ 100 قدم، ایک قدم تم چلو میں 10 قدم، تم 10 قدم چلو میں 100 قدم چلوں گا۔ تو رب تو ویسے ہی بے چین ہے کہ بندہ اس کی طرف مائل ہو۔ اسی بات پر تو اس نے فرشتوں سے جو ہے اظہار کیا تھا کہ یہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں نے ان کو راز دیے ہیں وہ تمہارے پاس نہیں ہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے حیران تھے، یا اللہ پاک یہ تو فساد کرے گا، فساد فی الارض کا ذریعہ بنا رہے ہو آپ۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس لیے ہر بندہ جو ہے اس مسند پر جا سکتا ہے جو آدم علیہ السلام کو عنایت ہوئی تھی، لیکن شرط وہی ہے کہ جو اس کی حدود ہے اس کے اندر آ جائے، تو اسے وہ ذرائع تمام کے تمام جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائیں گے، اس پر وہ راز کھلنا شروع ہو جائیں گے، تصوف کے راز اس پر کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ شرط وہی ہے کہ اپنے آپ کو مائل اللہ کر لے، اس خدا کو جس کے لیے وہ بار بار کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے اور بہت بڑا ہے۔ تو بھائی جتنا بڑا ہے کبھی محسوس کرنے کی بھی تو کوشش کرو، وہ کتنا بڑا ہے، وہ کہاں ہے، وہ کس طرح ہمیں ملے گا۔ اس لیے کہ رب تعالیٰ نے ایک یہ بھی تو ارشاد فرمایا کہ میں روزے دار کو 2 نعمتیں عطا کرتا ہوں، ایک افطار اور ایک دیدار۔ بے شک۔ اب افطار کی نعمت تو ہم خوب انجوائے کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ بھائی اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہیں 2 نعمتیں عطا کرتا ہوں، افطار، تو افطار کی نعمت انجوائے کر لیتے ہیں۔ جو دوسری اصل ہے جو دیدار والی ہے اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ تو رب یہ چاہتا ہے کہ مجھ کو پالو، تو جب بندہ کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو پانے لگتا ہے، اس کی صفات کو محسوس کرتا ہے، اس کے ہونے کو محسوس کرتا ہے، یہاں تک کہ اس ذات کو محسوس کر لیتا ہے۔ تو یہ کوشش ہے اپنے حصے کی کرنی چاہیے۔ بالکل۔ تو روزے کے حوالے سے جو روحانی یا پھر جسمانی جو معاملات ہوتے ہیں، جو اثرات ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ سے معلوم کریں گے کہ روزے کے انسانی زندگی پر جسمانی اثرات کیا ہیں، روحانی اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں۔ دیکھیے روزہ تو چاہتا ہی روحانی اثرات ہے۔ بالکل۔ جسمانی اثرات تو یہی ہے نا کہ آپ نے جو ہے اپنے طور پر خود ہی فیصلہ لے لیا میں نے سحری کیسے کرنی ہے، یہ نفس کہہ رہا ہے، یہ نفس کہہ رہا ہے، اور وہ نفس کہہ رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، اس نے تو مرنا ہے۔ مرنا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن آپ کا جسم صرف نفس نہیں ہے، آپ کا جسم بھی ہے اور روح بھی ہے، روح کی طرف دھیان نہیں جاتا، سارا ہی کا سارا دھیان جو ہے وہ جسم کی طرف جاتا ہے۔ اچھا ہم جو بچپن سے پہلے والدین اور اساتذہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بڑے ہو کر ہم خود کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جسم محفوظ رہے، ہمارے جسم کی صحت اچھی ہو، ذرا سی تکلیف ہو فوراً بھاگ لیتے ہیں ڈاکٹر کی طرف، یعنی ٹوٹل دھیان ہمارا جو ہوتا ہے وہ جسم پر ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں کبھی آتے ہی نہیں ہے کہ بھئی روح بھی تو بیمار ہو سکتی ہے۔ تو روح کی طرف جب دھیان ہی نہیں جاتا ہے تو روحانی بیماریوں کی طرف بھی دھیان نہیں جاتا۔ اگر ہم سے کہا جائے کہ بھائی آپ نے غصہ نہیں کرنا، تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو غصے والی بات پہ غصہ آ جاتا ہے۔ بھائی غصے والی بات پہ غصہ آ گیا تو یہ کیا کمال ہوا؟ کمال تو یہی ہے اسی وقت تو غصہ برداشت کرنا ہے، ضبط کرنا ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ غصہ بھی حرام ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ تو ہم ایک حرام کو تو فخر سے چھوڑ دیتے ہیں، نہیں ہم نے شراب کے پاس بھی نہیں جانا،
لیکن غصہ جو حرام ہے وہ ہمارے معمولات میں شامل ہو اور جاتا ہے. کانسیپٹ کچھ لوگوں کا اس طرح سے ہے کہ روزے میں غصہ زیادہ آتا ہے، ہمیں روزے میں تو بہت غصہ آتا ہے، دیکھیے ایسا بھی کانسیپٹ ہے؟ اگر تو شیطان کو کھلی چھوٹ دے دے گا بندہ، بالکل تو شیطان کہے گا یہ تو میری فیملی کا بندہ ہے بھائی، میری فیملی کا ممبر ہے، اسے کرنے دو. ایسا ہی ہے. لیکن وہ بندہ جو رمضان سے پہلے ہوں رمضان جیسے معمولات کی طرف تھا ہی نہیں، کم سے کم ان معمولات کی طرف آ گیا، نماز، روزہ، قرآن پڑھنا، تراویح پڑھنا، ان چیزوں کی طرف آ گیا ہے، تو اب شیطان نے حملہ کرنا ہی کرنا ہے. تو جو شیطان نے حملہ کرنا ہے وہ کئی طریقوں سے کرنا ہے. دھوکہ دینا ہے، دھوکہ دینا ہے. دھوکہ دینا ہے کہ دیکھ بھائی تیرے اندر اس وقت تیرا بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے، تو خوب غصہ کر. وہ دھوکہ دے رہا ہے. وہ جو اندر کا شیطان ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے کہ اس وقت جو ہے تمہارا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے اس لیے تم غصہ کرو، اس وقت تم خالی پیٹ ہو تم چڑچڑے بن جاؤ. تو بھائی اسی وقت تو ان چیزوں کو برداشت کرنا ہے. یہی تو روحانی سبق ہے کہ آپ نے روزے میں اور زیادہ احتیاط کرنی ہے. عام دنوں میں بھی مطلب آپ یہ غصہ جو ہے حرام ہی ہے تو حرام ہے، لیکن روزے میں اور زیادہ احتیاط کرنی ہے. تو جو لوگ یہ لاجک بناتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہمیں غصہ زیادہ آتا ہے، ان سے صرف اتنی سی بات کریں گے کہ آپ لاہول کا ورد کرنا شروع کر دیں. ٹھیک. آپ لاہول کا ورد کریں گے تو اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، شیطان سے محفوظ ہو جائیں گے. تو وہ نفس اندر سے جو شیطانیت کر رہا ہے اس سے حفاظت ہو جائے گی، اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے. اور جیسے ہی اللہ کی پناہ میں آئیں تو پھر درود شریف جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ درود شریف کا پڑھنا اللہ کی سنت ہے. اور ایسا ہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، ماتھے پر محراب بھی ہوتا ہے، لیکن جب ان سے بات کی جائے تو غصے کے بڑے تیز ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں یہ کہنا کہ ہمارا دل تو بہت اچھا ہے، ہم تو دل کے بہت اچھے ہیں، ہم غصے میں ایسا کچھ کہہ دیتے ہیں، دل تو ہمارا بہت زیادہ اچھا ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے دل کا اچھا ہونے سے بہتر نہیں ہے بندہ زبان کا اچھا ہو؟ آپ نے زبان کی ڈائریکٹ بات کر لی. حضور فرماتے ہیں کہ اس کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. بالکل. زبان کی ضمانت تم دے دو تو جنت کی ضمانت حضور فرماتے ہیں میں دیتا ہوں. تو اب زبان کی جو ضمانت ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ کم سے کم غیر ضروری بالکل نہ بولیں، غیر ضروری غصہ نہ کریں، کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالیں کہ جو نہیں نکالنی چاہیے. جس وقت سننے کا وقت ہے آپ سامع بنیں، اور جس وقت آپ کو دعوت دی جا رہی ہے بولنے کی تو اتنا بولیں جتنی بولنے کی دعوت دی جا رہی ہے. تو زبان کی پابندی تو ویسے ہی ہے، یعنی زبان کی احتیاط تو ویسے ہی ہے. سوال کا دوسرا حصہ کیا تھا پتہ نہیں، میں بھول گیا آپ نے جو سوال کیا. یہی کہ انسان غصے میں اتنا کچھ کہہ جاتا ہے. ہاں وہ کہ جی ہم دل کے تو دل اچھے کے ہیں، بہت اچھے ہیں، بس زبان ایسی ہے غصے میں منہ سے نکل جاتا ہے. غصے میں آ جاتے ہیں تو اس وقت یہ چیزیں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں. دیکھیں ہمارا ایک المیہ ہے، معذرت کے ساتھ بڑی بات چونکہ منہ سے نکلنے لگی ہے تو پہلے سے معذرت. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو چند ادائیگیوں تک محدود کر دیا ہے کہ ان چند ادائیگیوں کو کریں تو یہی دین ہے. سب نے ذہنوں میں یہ بٹھا لیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے مسجد جانا ہے، 5 وقت جانا ہے، اور بس ہمارا جو ہے یہ فرض ادا ہو گیا. جبکہ دین ایک مکمل دین ہے. لکم دینکم اتممتم، آج دین مکمل ہو گیا ہے. وہ تو مکمل، جب مکمل ہے تو مکمل ضابطہ حیات ہے. تو اس مکمل ضابطہ حیات کو سمجھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تشریف لائی. تو حضور تو اس انداز سے بھی روزے رکھتے تھے کہ تھوڑا سا پانی، چند کھجوریں اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور کئی دن تک اس غار میں جو ہے رہتے تھے، اور واپس آتے تھے تو سامان بچا ہوا ہوتا تھا. تو ان کو تو غصہ نہیں آتا تھا. وجہ وہی ہے کہ یہ ہم اس پورے دین میں داخل نہیں ہو رہے. جب اپنے آپ کو مکمل طور پر دین میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، ہر وہ چیز جس کا اس نے حکم دیا ہے وہ کریں، اور جس سے اس نے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے
وہ ہم رکنا شروع ہو جائیں تو پھر یہ جو ہم عقلی دلیلیں دے کر لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی وہ خود سے جو ہے غصہ آ جاتا ہے، یہ نہیں آئے گا. وہ جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، سامنے جو موجود ہے وہ کمزور ہے، ادھر جو صحابی رسول ہیں وہ انتہائی طاقتور ہیں، شیر خدا ہیں، اور وہ ایک حجت کر دیتا ہے، لو اب اپنا جو ہے وہ نکالتا ہے تو آپ چھوڑ دیتے ہیں. بالکل. تو فرمایا، پوچھا گیا کہ حضور یا مولا علی، آپ نے یہ ایسا فرمایا کہ اب اس میں میرا غصہ شامل ہونے لگا تھا، میں نے غصے کو ضبط کر لیا ہے. سبحان اللہ. تو بات یہ ہے کہ غصے کو ضبط کرنا ہے. غصہ آنا فطرت کا حصہ تو ہے نا، جب غصہ ایک چیز وجود رکھتی ہے فطرت کا حصہ تو ہے، لیکن اسی کو تو برداشت کرنا ہے. روزے میں بھوک کا لگنا فطرت تو ہے، لیکن نہ کھانا یہی تو برداشت ہے، برداشت ہے. تو برداشت کرنا ہے. بالکل. تو جب اولیاء اللہ بزرگان دین لمبے عرصے تک روزے رکھ سکتے ہیں، اور ایک ہمارے ہی سلسلے کے بزرگ ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو لمبے لمبے روزے رکھ رہے ہیں، اتنے اتنے دن روزے رکھ رہے ہیں، تو کیا ہم بھی رکھنا شروع کر دیں؟ تو آپ نے ان کو تو منع کیا اور فرمایا کہ بات یہ ہے کہ مجھے اگر بھوک کی خواہش ہوتی ہے تو ایک مخصوص خوشبو آتی ہے اور اس خوشبو سے میں سیر ہو جاتا ہوں. ماشاءاللہ. تو بات یہ ہے کہ ان کو تو روحانی خوراک مل رہی ہے، تو آپ اس اسٹیج میں چلے جائیں، آپ کو بھی روحانی خوراک ملنا شروع ہو جائے گی. بے شک. لیکن وہ روحانی خوراک تک پہنچنے کے لیے پہلے آپ کو جسمانی کوششیں کرنی ہیں، اور ہم بالکل اس پر بات کریں گے، لیکن ہم لیں گے یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر محمد شفیق چشتی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. سر، آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت سا پروگرام کیا تھا جس کا ایک موضوع تھا جادو اور ہومیوپیتھک، جو کہ بہت ہی ایک پیارا موضوع تھا. کس طرح سے اس موضوع کا خیال ذہن میں آیا جو آپ نے اس موضوع پر گفتگو کی؟ آج ذرا ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا. ہاں چلیں، آپ نے ایک کیونکہ بڑی تعریف سنی تھی، اس لیے میں نے آج یہ ٹاپک اٹھایا ہے جس پہ آپ کو آج بات کرنی ہے. اچھا، وائس آف ہیلتھ کے تحت ہم پوری کراچی میں سیمینارز کر رہے ہیں، اور ٹھیک ہے. ان سیمینارز کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میڈیکل اویئرنیس لوگوں کو دی جائے، اور اسپیشلی جو ہے ہم ہومیوپیتھک سے ریلیٹڈ جو ہے اپنے ڈاکٹرز کو مزید ٹریننگ دے رہے ہیں، اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں. بالکل. تو یہ جو جس پروگرام کا آپ ریفرنس دے رہی ہیں، ہوا یہ کہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے جب میں نے اناؤنس کیا تو تھوڑی سی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جب پروگرام ہو گیا تو پھر یہ سچویشن تھی کہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ یہ پروگرام مزید آگے چلے، دوبارہ ہو. خیال کیسے آیا؟ خیال اس طرح سے آیا کہ آج کل بہت آسانی کے ساتھ کسی بھی میڈیکل ڈس آرڈر کو جادو نام دے دیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو جادو نام دے دیا جاتا ہے. یعنی ہے وہ میڈیکل ڈس آرڈر، کوئی انٹرنل ڈیزیز ہے، اس کے ایفیکٹس آ رہے ہیں، لیکن نام دے دیا جاتا ہے جادو کا. تو میں یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو یہ اویئرنیس ہو کہ جو میڈیکل ڈس آرڈر ہیں ان کو میڈیکلی ٹھیک کر لیں، وہ جادو نہیں ہیں. خود جادو برحق ہے، کیونکہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے جادو کے اثرات ہوئے تو جادو تو اپنی جگہ ہے، یا قرآن کہہ رہا ہے کہ جادو تو اپنی جگہ ہے، لیکن جس جادو کی قرآن بات کر رہا ہے وہ معاشرے میں میکسیمم جائیں تو 10% ہے، ریئلٹی پر جائیں تو 1 to 2% ہے. بالکل. باقی سارے کا سارا جو ہے وہ میڈیکل ڈس آرڈر ہے. اب وہ ہوتا یہ ہے کہ میڈیکل ڈس آرڈر کو ہم کہیں اور لے جاتے ہیں، کچرے کی جگہ پر بیٹھے ہوئے کسی کی اس عامل کے پاس چلے جاتے ہیں جس کی مشہوری یہ ہوتی ہے کہ یہ جادو بھی کرتا ہے، جادو کی کاٹ بھی کرتا ہے. تھا میڈیکل ڈس آرڈر، پہنچ گئے آپ غلط جگہ پہ. اور خواتین اس میں زیادہ جو ہے وہ ملوث ہوتی ہیں ان چیزوں میں، خواتین جن کا ذہن زیادہ ان چیزوں میں ہوتا ہے کہ جادو ہے، جادو ہے. اسپیشلی نئی بہوؤں کو تو فوراً سے الزامات دیے جاتے ہیں
چھینک بھی آتی ہے تو جادو کا نام دیا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں بھی آگے چل کے اس بات کی وضاحت کرتا کہ حقیقت یہی ہے جی کہ خواتین زیادہ جو ہے وہ سینسیٹیو ہوتی ہیں نا، تو ہر بات کو جو ہے جادو نام دے دیتی ہیں. اچھا وہ چونکہ جس گھر میں یہ روایت پڑ جائے نا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو جادو کا نام دے دیا جائے، تو وہ نسل در نسل منتقل ہو رہا ہوتا ہے. وہ بھی پھر یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، بچے بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، ماما مجھ پر جادو ہو گیا ہے. اور وہ ہوتا میڈیکل ڈس آرڈر ہے. بالکل. بعض اوقات تو خود سے بھی جو ہے وہ جادو جیسی حرکتیں کرنا شروع کر دی جاتی ہیں، وہ پھر ساز بہو والا معاملہ آ جاتا ہے. تو جو اس ٹاپک کی سلیکشن کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اویئرنیس دی جائے کہ ہر بات جادو نہیں ہوتی، بلکہ کوئی نہ کوئی میڈیکل ایشو ہوتا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات کوئی پیشنٹ جو ہے وہ بستر کے اوپر سے چیزیں چن رہا ہوتا ہے، ہمارے پاس اس کی دوا ہے، لوگ اس کو جادو نام دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ اس کو کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں. صحیح بات ہے. وہ تصوراتی چیزیں، وہ خیالی چیزیں یا ان ویزیبل چیزیں جو اسے نظر آ رہی ہیں وہ میڈیکل ڈس آرڈر ہے. دوا کا نام نہیں لے سکتے تو دوا کا نام تو میں نہیں لے رہا، لیکن اس کی ہومیوپیتھک میں بہترین دوا موجود ہے. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اوپر فضا میں جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ آواز کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ان سے پوچھو تو وہ کہہ رہے ہیں میں ان سے باتیں کر رہا ہوں، یعنی ان ویزیبل چیز سے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ایک نارمل انسان کے سامنے ایک اس ٹائپ کا انسان آ جائے گا تو پہلا خیال یہی آئے گا کہ شاید یہ کسی جادو کے اثر میں چلا گیا ہے. بالکل. حالانکہ وہاں پر بھی میڈیکل ڈس آرڈر ہے، اسے انویزیبل چیزیں جو ہے وہ صرف خیالاتی طور پر نظر آ رہی ہیں، حقیقت میں نہیں ہیں. اور وہ جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے یہ اس کا پاگل پن ہے. اس کے اس پاگل پن کا ٹریٹمنٹ کریں، وہ جادو وادو کہاں چلا جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا. جادو نہیں تھا اس پر. تو اسی طریقے سے فیمیل میں ہم نے نارملی دیکھا ہے کہ چونکہ فیمیل کی میکسیمم ڈیزیز کا ریلیشن جو ہے ان کی گائناکولوجیکل ڈیزیز سے ہوتا ہے، اور گائناکولوجیکل ڈیزیز میں سے ایک ہسٹریا بھی ہے. اب وہ ہسٹریا کو بھی جو ہے نام دے دیا جاتا ہے جادو کا، لیکن وہ جادو نہیں ہے، وہ بھی میڈیکل ڈس آرڈر ہے. تو اس طرح سے یہ وضاحت آ گئی تھی کہ جہاں میڈیکل ڈس آرڈر ہے وہاں آپ ٹریٹمنٹ کریں، لیکن چونکہ جادو کا وجود ہے، کہیں نہ کہیں جادو ہو بھی سکتا ہے، ریئل بھی ہو سکتا ہے. بالکل. تو پھر ہم نے وضاحت اس میں یہ کی اپنے پروگرام میں، جس کا آپ ریفرنس دے رہی ہیں، کہ رب تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں آخر کی 2 صورتیں اتاری ہیں، اور وہ ہیں ہی جادو کا علاج. بالکل. اچھا وہ بظاہر جو ہے وہ 2 الگ الگ صورتیں ہیں، بالکل. لیکن ان کے مضمون کو دیکھیں تو سملیرٹی ہے، ایک تسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے. تو وہ جو تسلسل ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بھی یہ فیصلہ ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ پڑھیں. بالکل. تو جب کبھی ریئل بھی ہوگا تو اپنا علاج خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے بعض اوقات ایک عام ڈاکٹر جو ہے کسی ڈیزیز کا ٹریٹمنٹ نہیں کر پاتا اور اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے، تو وہاں آپ کی ضرورت ہے کہ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں. اور وہ اسپیشلسٹ جو ہے وہ کچرے پہ نہیں بیٹھے گا، گندی جگہ پہ نہیں بیٹھے گا، گندی چیزیں نہ کھائے گا، نہ گندی چیزوں پہ لکھے گا، بلکہ وہ سیرت محمدی کا نمونہ ہوگا. یہی خانقاہی نظام ہے. خانقاہی نظام میں جو ہستیاں بیٹھی ہوتی ہیں وہ سیرت محمدی کا نمونہ ہوتی ہیں. یہی ہمارے سلسلے کی بھی خوبصورتی ہے. اب آپ ان کے پاس جائیے، ان اسپیشلسٹ کے پاس جائیے، ان کی نظروں سے بھی یہ مرض جو ہے، یہ جادو جو ہے وہ چلا جائے گا، کیونکہ جادو شیطانی عمل ہے اور شیطان اولیاء اللہ بزرگان دین سے پناہ مانگتا ہے. صحابی رسول جس گلی میں تشریف لے جاتے تھے شیطان اس گلی سے بھاگ جاتا تھا. حضور کا فرمان ہے حضرت عمر فاروق کے لیے کہ آپ جس گلی سے چلے جائیں شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اپنا راستہ بدل لیتا تھا، اپنا راستہ بدل لیتا ہے. ایسا ہی ہے. تو صحابہ کرام کی تو یہ خوبصورتی تھی کہ انہوں نے شیطان کو نتھ ڈال دی تھی. ایسا ہی ہے. تو اگر ہم بھی اس کے وسوسوں کے اگینسٹ چلنا شروع کر دیں،
شیطان جو ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ نفس امارہ ہے، بالکل وہ ہم سے کچھ اور کرانا چاہتا ہے، اس کو کنٹرول کر لیں. تو جب اس نفس مطمئنہ میں داخل ہو جائیں گے تو وہ پھر شیطان جو ہے آپ کے بھی تابع ہو جائے گا. شیطان حاوی نہیں ہو سکے گا، تابع رہے گا. پھر جادو کے ہونے کا تو شائبہ بھی نہیں ہو سکتا. تو جادو والا کوئی بیمار مریض آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کی نگاہوں سے، آپ کی دعا سے رب تعالیٰ اس کے جادو کو جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا. تو اس کانسیپٹ کے تحت وہ پروگرام کیا تھا. صحیح. سچ کہوں تو آپ نے جو پروگرام کیا تھا نا، اس سے لوگوں کو بہت اویئرنیس ملی ہوگی، کیونکہ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، خاص کر ایسے لوگوں کو کہ جو تنگ ذہن یا تنگ نظر ہوتے ہیں، جو ہر چھوٹی سی بڑی چیز کو جادو کا نام دیتے ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں یہ جو ہے وہ جسمانی تکالیف جو ہیں، ہمیں انٹرنل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چھینک بھی ماری تو ہمیں جادو کا اثر ہے، یا ہمیں یہ بیماری. اچھا، کینسر کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے یہ جادو سے ہوتا ہے. دیکھیں، جادو بہرحال شیطانی عمل ہے، اور شیطان وہ ہے جس کے پاس علم کی انتہا ہے. بے شک. شیطان تھا کون؟ ان ملائکہ کا استاد تھا. اس کا خطاب تھا معلم الملائک، ایسا ہی. ملائک کا استاد. تو وہ راندہ درگاہ ہونے سے پہلے فرشتوں کو ٹریننگ دیتا تھا کہ رب کو کیسے راضی کرنا ہے. تو اس کے علم کا کیا عالم ہوگا. بے شک. تو جب اس نے ایک فیصلے کا انکار کیا تو اس فیصلے کے انکار پر اسے جب وہاں سے نکالا گیا تو اس نے فرمائش کیا کی تھی کہ میں راستے سے بھٹکانا چاہتا ہوں. بھٹکائے گا کیسے جب اس کا وہ علم قائم رہے گا جو اسے مل چکا تھا. تو رب تو سخی ہے، سخاوت اس سے زیادہ کون کرتا ہے. بندہ ناشکرہ بھی ہو تب بھی وہ دے رہا ہے، اس کی سخاوت تو انتہا ہے نا. تو رب تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تیری چیزیں تیرے پاس ہیں، لیکن جو میرے بندے ہوں گے اس پر تمہارا وار کامیاب نہیں ہوگا. جو میرے بندے ہوں گے اس پر تمہارا شیطانی حملہ ناکام ہو جائے گا. تو شیطان کے پاس علم بہت ہے. بہت ہے. جو شیطان سے دوستی کر لیتے ہیں، ہم نے تو دوست پالے ہوئے نا. اللہ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میرے دوست بن جاؤ تو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ غم. تو ہم کہتے ہیں نہیں اللہ، ہم تیرے دوست نہیں بنیں گے، ہم تو اس کے دوست بنیں گے جو تیری اپوزیشن ہے. تو وہ لوگ جو شیطان سے دوستی کر لیتے ہیں، شیطان انہیں نئی نئی ٹرکس سکھاتا ہے. ان ٹرکس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈیزیز بھی پروڈیوس کر سکتا ہے. اب ڈیزیز کا نام کچھ بھی رکھ لیں، ان میں سے ایک نام کینسر بھی ہے. بالکل. تو یقیناً علم تو ہے، علم سے انکار نہیں، لیکن رب تعالیٰ کا جو علم ہے، کیونکہ آپ شیطان کے پاس جو علم ہے وہ عطائی ہے، وہ اسے ملا تھا، اور وہ اس نے جو ہے پازیٹیو فائدہ اٹھانے کے بجائے نیگیٹو کی طرف چلا گیا. لیکن رب تعالیٰ کا علم تو انفائنائٹ ہے. جس طرح وہ ذات لامحدود ہے، اسی طریقے سے اس کی کسی بھی صفت کو ہم محدود کر ہی نہیں سکتے. تو جو روحانی علم ہے، جو رحمانی علم ہے، وہ اس شیطانی علم سے بہت آگے کی بات ہے. بے شک. شیطانی علم کی جہاں انتہا ہوتی ہے، یہ پرفیکٹ بات ہے کہ تصوف کی دنیا میں روحانیت کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے. ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت بات کی سر آپ نے. اور چونکہ پروگرام دل تو نہیں کر رہا کہ ہم اس پروگرام کو وائنڈ اپ کریں، لیکن چونکہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب ہے، تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ. لاسٹ میں کوئی میسج آپ دینا چاہیں گے؟ میسج یہی ہے کہ اس رمضان کو اللہ سے جڑنے کا ذریعہ بنا لیں. اگر آپ رجوع اللہ ہوں گے، رب کی رحمتیں آپ کے شامل حال ہوں گی. سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ اس کی شناخت کی طرف جانا شروع ہو جائیں. جو وہ کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، بالکل، اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے پہچانا جائے. تو یہ جو والی بات ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے
پہچانا جائے، بس اس صفت پر غور کرتے ہوئے اس کی طرف اپنے آپ کو مائل کر لیں، تو پھر یہ ہے کہ رمضان کا مقصد حاصل ہو جائے گا. رمضان کا مقصد حاصل ہو گیا تو باقی مہینے خود ہی رمضان بن خود ہی جائیں گے. بن جائیں گے. ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو. میں شکریہ ادا کروں گی ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد شفیق چشتی صاحب کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے. اور اسی کے ساتھ پروگرام دین سے دنیا تک کے ساتھ میں آپ کی میزبان طیبہ میمن اب آپ سے لوں گی اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.